جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। ये प्रोग्राम हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ। उनसे बात करते हैं जबकि वो पाकिस्तान जा रही हैं और ख़ुद को पाकिस्तान के कानून के सामने सिरनिगू करते हुए जो अदालत का फ़ैसला है वो कबूल करने के लिए जा रही हैं। तो उनसे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या हो सकता है PMLN के साथ, उनके वालिद के साथ, उनके ख़ानदान के साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। मगर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो सफ़र हम कर रहे हैं इस वक्त, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का क्या सबसे अहम सफ़रों में से है? इससे पहले भी बहुत सारे सफ़र आपने किए, जलावतनी के, फिर वापस आने के। इस सफ़र की क्या अहमियत है, ये कितना अहम है आपके लिए? देखिए अस्मा, इससे पहले मैंने जो ऐसे सफ़र किए हैं ज़िंदगी में जिनका मेरी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट हुआ है, जैसे पाकिस्तान से 99 के कू के बाद जिला वतनों के जाना, फिर वापस आना, वो उनमें बुनियादी और इस सफ़र में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो मैंने बतौर बेटी किए थे और उसमें मैं बहुत इमोशनल थी और रोया करती थी अपने वालिद के लिए, लेकिन वो बतौर बेटी थे। अब बतौर बेटी भी एक मकसद के लिए, जो मकसद मुझे बहुत अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, तो ये एक फ़र्क तो है। और इसमें जो सबसे मुश्किल फ़ैसला था ना आसमा, वो कभी भी ये फ़ैसला नहीं था कि पाकिस्तान वापस जाना है या नहीं जाना, या मुकदमों का सामना करना है या नहीं करना, या सज़ा के लिए अपने आप को सरेंडर करना है या नहीं करना। इसमें तो कभी भी मेरे दिमाग में या मियाँ साहब के दिमाग में कभी भी दो राय नहीं थी। ये तो एक फ़ैसला था कि ये करना है, इसके अलावा कोई और चॉइस हमारे दिल में दिमाग में नहीं थी। इस वक्त जो सबसे मुश्किल था वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के आना था। तो मेरे लिहाज से, मेरे ज़िंदगी में इस लिहाज से आई थिंक ये सबसे मुश्किल फ़ैसला था। मरियम, जैसे आपने बताया कि आपकी वालदा ज़ाहिर है कि वो इस वक्त बहुत शदीद दलील हैं, अनकॉन्शियस हैं, थोड़ा सा उनको आपने देखा उनको? जी बिल्कुल मैंने देखा। और अटैचमेंट भी है। एक गुड़िया, आपको गुड़िया कहते हैं घर में, वो गुड़िया अब किस तरह से कितनी मजबूत है कि वो जेल का मुकाबला कर लेगी, वो पता नहीं किस तरह के नामसायद हालात होंगे, उनका मुकाबला कर लेगी, कितनी मजबूत है वो गुड़िया? आपको पता है अस्मा, जब हम अम्मी को मिलने के लिए 4 दिन की हमें एग्जेम्पशन मिली थी नैब कोर्ट से, तो अभी तो ये जो हमारा फ़ैसला आया है, ये तो अभी इन साइड था भी नहीं और इसका कोई वो तवक्को उस वक्त नहीं थी। हम तो 3-4 दिन के लिए आए थे, सिर्फ 3 या 4 दिन की हमें मिली थी एग्जेम्पशन। तो रात को अम्मी से बात हुई और अम्मी ने कहा मैं आपकी मुंतज़िर हूँ, आप लोग आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं और मेरे वालिद तो इसी खुशी में हम लोग कतर से जब फ़्लाइट हमने ली लंदन की, तो हम लोग तो एक एक घड़ी अपनी गिन के गुजार रहे थे कि वालदा से मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक हफ़्ते महीने गुजर चुके थे कि वालदा से मुलाकात नहीं हुई थी। इसी दौरान उनकी कीमोथेरेपीज़ भी हुई, रेडियोथेरेपीज़ भी हुई, उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब हुई, लेकिन हम नहीं मिल सके, हमें एग्जेम्पशन नहीं मिली। जितनी दफ़ा हमने एग्जेम्पशन मांगी वो डिनाई हो गई। तो इस दफ़ा मिल गई, ईद की छुट्टियां भी थी, तो हम जब आ रहे थे तो इस उम्मीद में, इस इंतज़ार में आ रहे थे कि वालदा से मुलाकात होगी। लेकिन जब हम लंदन बाउंड थी हमारी फ़्लाइट और चले जब दोहा से, तो अभी हम फ़्लाइट में थे तो अम्मी को कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें उसका इल्म नहीं था। तो जब हम लंदन पहुँचे तो फ़ोन आया मेरे भाई का हीथ्रो एयरपोर्ट पे, हसन का, मेरे वालिद को, कि आप घर ना आएँ, आप सीधा हॉस्पिटल आए, अम्मी हॉस्पिटल में। तो मेरे वालिद ने पूछा कि क्या हुआ उनको, क्यों हॉस्पिटल में? कहा जी ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया था। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरे भाई और बहन, जब मैंने उनके रोते हुए चेहरे देखे तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अम्मी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, 2 कार्डियक अरेस्ट हुए उनको इन रो, और उनको उन्होंने रिवाइव तो कर लिया है लेकिन शी इज़ अनकॉन्शियस और वेंटिलेटर पे, और डॉक्टर्स ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो आसमा एक बहुत तकलीफ़ दे
لمحہ تھا. اور اس کے بعد پورا مہینہ انہوں نے نہ آنکھیں کھولیں، نہ انہوں نے کوئی رسپانس دیا، ریسپریٹر پہ رہیں، بے ہوش رہیں. ابو اور میں آوازیں دیتے رہے، ہر روز جا کے آوازیں دیتے تھے، صبح سے شام ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے اسی امید میں، یہی دعا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہمیں پاکستان جانے سے پہلے دیکھ لیں. اسی اثناء میں فیصلہ بھی آ گیا. تو کل جب ہم نے واپس آنا تھا اسما، تو آپ آئی وٹنس ہیں اس چیز کی کہ جب ہم نے واپس آنا تھا تو انہوں نے اچانک آنکھیں کھولی. اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا. انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ہوتے. تو میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی دیکھیں، میں وہی والی آپ کی گڑیا ہوں جس کو آپ کہتی تھی کہ تمہارے ہر وقت آنسو یہاں رکھے ہوتے ہیں اور تمہارا دل چھوٹا ہے، تم رو پڑتی ہو. اور میں نے کہا اماں میں وہی والی اب مریم ہوں، اب میں بہادر ہو گئی ہوں اور اب مجھے رونا نہیں آتا، تو اس لیے آپ نے بھی نہیں رونا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میری آواز سنی یا نہیں سنی. تو میرے والد نے جب یہ فیصلہ آیا تو وہی گڑیا والی جب آپ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا، تم واپس نہ جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ والد بن کے سوچ رہے ہیں، آپ کو والد بن کے نہیں، آپ کو نواز شریف بن کے سوچنا چاہیے. اور کبھی آپ پہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ خود آ گئے تھے اور بیٹی کیونکہ آپ کا ایک کمزور سپاٹ تھی اس کو آپ چھوڑ آئے اور بیٹی کو آپ اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. میں نے کہا یہ اسٹرگل میں نے آپ کے ساتھ لڑی ہے، اس کے لیے میں نے نقصان بھی اٹھایا ہے، اس کے لیے میں نے بہت کچھ سہا بھی ہے. اب کیونکہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی، پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. مریم تو یہ ہے سفر گڑیا سے مریم تک. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ تھیں اور آپ کی پارٹی کے بہت سینئر لوگوں نے کہا کہ پارٹی کو نقصان مریم کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کیا وہ جو محلاتی سازشیں اور وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی زندگی تھی اس نے مریم کو مضبوط بنایا، یا چونکہ والد آپ کے رہنما تھے، یا وہ جو سارے لوگ آپ کے خلاف تھے انہوں نے مضبوط کیا؟ وہ محلاتی سازشیں کیا ہوئی ہیں اصل میں وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کیوں نکالا اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں لیکن کسی کو نہیں پتا. آئی تھنک آل آف اٹ ٹوگیدر، سب کا یہ جو نئی مریم آپ دیکھ رہے ہو اس کو شیپ کرنے میں یہ سب کا تھوڑا تھوڑا رول بھی ہے. لیکن زیادہ آئی تھنک جو 4 سال میں نے میاں صاحب کے ساتھ پرائم منسٹرز ہاؤس میں گزارے ہیں اس میں اسما ایک نئی مریم نے جنم لیا. آنیسٹلی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، میں بہت میک اور مائلڈ اور ڈوسائل سی مریم ہوا کرتی تھی. میں نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح عوام کے جو منتخب وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تھوڑا دیکھا، پھر سمجھا، اس کو ابزارب کیا، پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ لگنا شروع ہوا کہ یہ کتنا غلط ہے. اسپیشلی جب وہ ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آ گئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وزیر اعظم سب سے آسان اور نرم آسامی ہے ہر کسی کے لیے، پنچنگ بیگ ہے جو آپ کسی کو نہیں، جو الزام آپ کسی پر نہیں دھر سکتے اس الزام میں وزیر اعظم کو پکڑ لو. اور عوام کا جو منتخب نمائندہ ہے اس کو عوام ووٹ دے کے بھیجتی ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، اس پہ اعتماد کرتی ہے، اس پہ اعتبار کرتی ہے، اس پہ بھروسہ کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دیتی ہے ملک کی، اور سوائے اس کے سب حکومت چلاتے ہیں. اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہر موقع پہ اس کی تذلیل کی جائے، اس کا مذاق بنایا جائے، اس کو برا پینٹ کیا جائے، اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے. اگر وہ آواز اٹھائے گا اپنے لیے نہیں، جب ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے تو میں میاں صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کیونکہ یہ نواز شریف کی توہین نہیں ہوئی، یہ عوام کے نمائندے کی توہین ہوئی ہے، ان کے منتخب وزیر اعظم کی توہین ہوئی ہے، اور وزیر اعظم کے آفس کی توہین ہوئی ہے. تو وہ میں نے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کس طرح ایکسٹینشنز کے لیے میاں صاحب پہ دباؤ ڈالا گیا، کس طرح ڈان لیکس ہوئی، کس طرح ڈان لیکس میں پرویز رشید صاحب کو
طارق فاطمی صاحب کو ایک کے بعد ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور کس طرح ایک جھوٹی کہانی گھڑی گئی، اور اس جھوٹی کہانی میں گھڑنے والوں نے کس طرح سے پورے کا پورا الزام الیکٹڈ گورنمنٹ پہ لے آئے، الیکٹڈ پرائم منسٹر پہ لے آئے. تو آسماں جب میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور اس کے بعد آپ کا نام کیسے آیا ڈان لیکس کے اندر؟ آپ وہاں تھیں، آپ کا کوئی رول تھا اس کے اندر؟ دیکھیں آسماں، ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں غیر متعلقہ شخص کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو میرے پاس تو نہ گورنمنٹ کا کوئی عہدہ تھا، نہ پارٹی کا کوئی عہدہ تھا، نہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میں ممبر تھی. تو میں تو اس اجلاس میں تھی بھی نہیں. تو مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے پتہ ہوگا کہ اس پہ کیا ہوا. ڈان لیکس جس دن اخبار میں وہ سیرل اینڈ مائدہ کا کالم آیا تو مجھے اس کے کالم سے پتہ چلا کہ کیا ہوا، اس کے آرٹیکل سے پتہ چلا کہ کیا ہوا. میں وہ آرٹیکل میاں صاحب کے پاس لے کے گئی اور میں نے ان کو کہا آپ نے یہ آرٹیکل دیکھا ہے آج سیرل اینڈ مائدہ نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہوا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ وہ خاموش رہے، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. اور وہ جو اسٹیٹ کی باتیں ہوتی تھیں جو ضروری اس طرح انہوں نے کبھی گھر آ کے نہیں کیا اسما مجھ سے. اب تو وہ ہر بات کر لیتے ہیں، تب بالکل نہیں کیا کرتے تھے. ان کو وہ ایک ذمہ دار وزیر اعظم تھے، ان کو احساس تھا کہ جو سینسٹیو چیزیں ہیں وہ گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کرنی، اور وہ ایک سینکٹٹی کا ان کو اپنے آفس کی بھی ذمہ داری کا احساس تھا. تو میرا تو ڈان لیکس سے کوئی اور دور کا لینا دینا بھی نہیں تھا. یہ ٹارگٹ آپ تھی، یہ ایک الگ بات ہے آسما. لیکن ڈان لیکس کوئی لیکس نہیں تھی. ڈان لیکس پیناما کی طرح کا ایک خود ساختہ ایک کہانی تھی جس کا مقصد وزیر اعظم پہ پریشر ڈالنا تھا ایکسٹینشن کی. اور جو اس کے راستے میں ان کو لگا کہ جو اس کے راستے میں آیا ہے اس کو کہ آ رہا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے یا اسٹینڈ لے رہا ہے ایکسٹینشن کہ کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو تو عبرت کا نشان بنا دو. ٹارگٹ اس میں یہ ایکسٹینشن کے بعد کا سلسلہ ہے، جب پریشر ڈالا جا رہا تھا پرائم منسٹر پہ کہ جنرل راحیل کو ایکسٹینشن دی جائے، یہ اس وقت کا کی بات ہے. ٹارگٹ آپ تھیں اور آپ کے ذریعے میاں صاحب تھے، یا میاں صاحب ہی ٹارگٹ؟ ہم دونوں ہی تھے. میں تو شاید اس لیے بنی کہ میاں صاحب پھر اکیلے نہیں رہے نا، ایک ساتھی ان کو مل گیا جو ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ نے اگر کمپرومائز نہیں کیا تو بہت اچھا کیا. آپ خود نقصان اٹھا لیں، فیملی نقصان اٹھا لیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس میں آئین میں کوئی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو. اور پھر اس کے بعد تب بطور بیٹی میں میاں صاحب کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی، میں میاں صاحب کے لیے سوشل میڈیا ہینڈل کرتی تھی. تو جو اٹیکس اس وقت پرائم منسٹر پہ ہوا کرتے تھے اس کا میں جواب دیتی تھی، اس کی میں کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتی تھی. میں نے اٹیک نہیں کیا کسی کے اوپر کبھی بھی، صرف ڈیفینڈ کیا ہے ایک پرائم منسٹر کے اوپر جو زیادتی ہوتی تھی، جو اٹیکس ہوتے تھے. تو اس میں پھر ان کو لگا کہ میں شاید ان کے راستے کی رکاوٹ ہوں، اور اتنی اسموتھلی جس طرح چیزیں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اس میں جو آپ نے کہا جیسے ڈان لیکس ایک ٹارگٹ تھا، پھر مختلف اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا، دھرنا کے اندر جو کردار تھے وہ آپ کہتے تھے وہ کیا تھے، وہ کردار کون سے کردار تھے؟ اور میاں صاحب بار بار کہنے کے باوجود لوگوں کو نہیں بتا سکے پوری ڈیٹیل. میاں صاحب نے لوگوں کو ہر چیز بتا دی. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لگی لپٹی رکھی ہے، انہوں سب بتایا. اور میرا خیال ہے کہ انکوائری کیوں نہیں کی ان لوگوں کے خلاف جو کہ ملوث تھے اس کے اندر، اور کون تھے؟ دیکھیں آسما، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار کو سزا ملنی چاہیے تھی، تو پھر یہ سب اٹیکس میرے پہ آتے ہیں. یہی بات میں کرتی ہوں کہ جس نے جو مینٹالٹی یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ ہے، اس کو گھٹنوں پہ لے آؤ. اگر وہ کمپلائی نہیں کرتا آپ کے ساتھ، اگر وہ سر جھکا کے نوکری نہیں کرتا، اگر وہ یہ کہتا ہے
کہ یہ بات غلط ہے, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, اور میری سویلین اتھارٹی اگر وہ اس کو امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی مذہب کا جو کہتے ہیں نا جس کے اوپر مذہب کے فتوے لگتے ہیں, اس سے بڑے فتوے کسی پہ نہیں لگیں گے, اس سے بڑا کوئی قوم کا ملک کا غدار نہیں ٹھہرایا جائے گا, اس سے بڑا کرپٹ انسان کوئی نہیں ہوگا. پھر یہ سب جو بہانے ہیں نا جو ہم نے گھڑ لیے ہوئے ہیں, 4 چیزیں ہوتی ہیں, مذہبی فتویٰ لگوا دو, غدار بنا دو کہ جی یہ انڈیا کا دوست بنا دو, اور کرپٹ بنا دو. یہ گھوم پھر کے یہی 4 چیزیں ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. سو ڈان لیکس بھی ہو گئی اور پرائم منسٹر پہ پریشرز بھی آئے بہت سارے. اب آتے ہیں پاناما اور JIT کے اوپر. آپ کے اوپر بہت سے الزامات لگے, ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کا اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد اس کو پھر ایشو بنایا گیا بہت زیادہ. یہ کیا تھا؟ دیکھیں, جب ڈان لیکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر پاناما جو ہے اس کو اٹھایا گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ پاناما جو لیکس ہے اس میں کسی کی سازش تھی, وہ لیکس تھے اور اس میں کوئی کرپشن, کوئی رانگ ڈوئنگ انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ الیج نہیں کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے نا کہ عدالتیں پاکستان میں آزاد نہیں ہیں. عدالتوں کو جو ایشو کہا جاتا ہے کہ اٹھا لو وہ اٹھا لیتی ہیں, اور پھر ان کو جب کہا جاتا ہے کہ لٹکا دو تو وہ لٹکا دیتی ہیں. چند ہمارے منصف حضرات ایسے بھی ہیں جو اشاروں پہ چلتے ہیں, پھر جو ان کو اشارہ ہوا انہوں نے کیا, اور حقائق دیکھے بغیر فیصلے آئے. اور اگر یہ میرے پہ الزامات اتنے ہی سچے تھے تو آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ جس میں میں کہیں فگر ہی نہیں کرتی تھی پورے ورڈکٹ کے اندر, یاد ہے آپ کو؟ پھر JIT میں جس کے جو JIT کے پیچھے جو فورس تھی, واٹس ایپ کال کی کیا سٹوری؟ جنہوں نے واٹس ایپ کال کی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے جو JIT بنائی اس پہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک فیئر طریقے سے, ایک آنیسٹ طریقے سے, جس طرح قانون کا پروسیس چلتا ہے اس طرح سے سلیکشن ہوتی آفیسرز کی, انہوں نے اپنے من پسند آفیسرز جن سے انہوں نے بات کر رکھی تھی, جن سے ان کو یقین تھا جن کا کہ وہ کبھی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ان کو پھر واٹس ایپ کالز کی گئیں اداروں کے اندر. SECP کو واٹس ایپ کال گئی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو واٹس ایپ کال گئی, اور اداروں کو واٹس ایپ کالز گئیں کہ یہ جو ہم نام آپ کو دے رہے ہیں یہ نام آپ اپنے ناموں میں ڈال کے بھیجیں. مطلب پری ڈیسائیڈڈ تھا. اور اس کے علاوہ وہ تو جو نام آپ کے سامنے 5-6 آئے نا جو کنٹروورشل ہو گئے پوری دنیا میں, JIT جس طرح بدنام ہوئی, اس کے علاوہ 40 لوگ تھے. یہ واجد ضیاء صاحب خود فرما کے گئے ہیں نیب کورٹ میں وہاں بیٹھی تھی, انہوں نے کہا 40 اور بھی لوگ تھے, اور وہ سب کون لوگ تھے کوئی نہیں جانتا, وہ سب خلائی مخلوق تھی. اب آپ کیا دیکھتی ہیں, اب آگے کیا منظرنامہ, کیا آپ کو لگتا ہے پیش منظر کیا ہے دیکھو پاکستان؟ آسما, ٹریپ تو سیٹ کیا ہوا تھا. اگر پاناما لیکس نہ ہوتی, ڈان لیکس نہ ہوتی تو کچھ تیسرا ہوتا. جب آپ نے کسی سیاستدان کو پھنسانا ہوتا ہے نا تو اس میں 62(1)(f) ہو, یا اس میں پاناما ہو, یا اس میں غداری ہو, یا اس میں ڈان لیکس ہو, وہ آپ کو بہانے بدلتے رہتے ہیں. یا اس میں وہ جو 58(2)(b) ہو, یہ سب بدلتے رہتے ہیں, بہانے وجہیں بدلتی رہتی ہیں, مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو ہم مانتی ہے پچھلے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو, ایون یوسف رضا گیلانی, ان کے سب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی اور وہ ہوتی رہی, اور اس میں کہیں نہ کہیں PMLN کا بھی نام آتا رہا. دیکھو PMLN کا نام آتا تھا, اور PMLN کا کچھ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کردار نہیں ہوگا, لیکن آسما PMLN نے جو سبق سیکھے ہیں نا وہ بہت بڑے قرض ادا کر کے سیکھے ہیں, وہ بہت بڑی اس کی قیمت ادا کر کے وہ سبق سیکھے.
اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ PMLN نے وہ سبق سیکھ لیا تو PMLN نے وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی۔ اب PMLN میاں صاحب ظاہر ہے ان کے قائد ہیں مگر شہباز شریف صاحب صدر ہیں، کیا فیملی میں کوئی اس بارے میں بھی پرابلم ہے کہ مریم کا زیادہ چونکہ ووٹ بینک ہے، انفلوئنس ہے، میاں صاحب کے بعد زیادہ ووٹر آپ کی طرف ہے، اس پہ جھگڑا ہے حمزہ صاحب سے کیونکہ پورے پیناما میں ان کا کہیں کوئی سٹیٹمنٹ آپ کے فیور میں نہیں ہے؟ دیکھو آسما، یہ بہت دفعہ جب سے یہ پیناما والا معاملہ ہوا ہے، میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، تب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کو تقویت دی جائے کہ شاید پارٹی کے اندر یا فیملی کے اندر دو گروپس بن گئے ہیں اور ایک شہباز شریف گروپ ہے، ایک نواز شریف گروپ ہے یا کوئی مریم نواز گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آسما، ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری فیملی میں آبویسلی پارٹی میں بھی جب میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو پارٹی کی اور میاں صاحب کی نیچرل چوائس جو تھی اور میری وہ شہباز شریف تھی، اور اس میں اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے بھائی تھے تو ان کو ہینڈ ڈاؤن ہونی تھی یہ پوزیشن۔ اس میں انہوں نے ارن کی ہے اپنی 30 سال کی محنت سے یہ پوزیشن، انہوں نے PMLN کے لیے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پنجاب کے لیے ڈیلیور کیا ہے، تو آئی تھنک وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری ان جتنی خدمات نہیں ہیں آسما، اور مجھے بہت خوشی ہے، وہ میرے لیے میرے والد کی طرح ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو میاں نواز شریف کو نواز شریف بنتے 40 سال لگے، تو جب آپ چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں تو اسی طرح آپ کی گرومنگ ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، سیاست کا مستقبل تو خیر عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بات جی، اس انٹرویو کے بعد میرے خلاف ایک اور مقدمے کے لیے بھی تیار رہنا، اور میرے خلاف اب جو مجھے پتہ ہے ابھی میں جیل جا رہی ہوں، اس میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور وہ یہ جب انٹرویو سنیں گے تو وہاں سے یہ آرڈرز آئیں گے کہ یہ بھی اور ٹائٹن کر دو، میں اس بات کو جانتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے حق بات قوم تک پہنچانی ہے۔ مریم نواز نتائج سے آگاہ ہیں، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔